बहरोज खान ने अपनी बीवी आसिया को तलाक दी और 2 साल का असलम भी इसकी झोली में डाल दिया। 3 साल बाद आसिया अचानक बहरोज के ऑफिस आई और बहरोज से कहा कि तुम्हारा बेटा सख्त बीमार है। इसका इलाज काफ़ी महंगा है। मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं। अगर बच्चे का इलाज ना हुआ तो ये मर जाएगा। इसे अपने पास रख लो। मगर बहरोज ने अपने बेटे को अपनाने से इनकार किया और सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि इस औरत को धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड आसिया के करीब आने लगा तो आसिया ने मना किया कि मुझे छूना मत, मैं खुद चली जाऊंगी। धक्के देने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आसिया ने अपना 5 साला बेटा यतीम खाने के हवाले कर दिया। अगले 15 साल तक ना आसिया ने अपने बेटे की खबर ली, ना ही बहरोज ने असलम के बारे में जानने की कोशिश की कि इसका बेटा कहाँ है और कैसा है, किस हाल में है। पूरे शहर में बहरोज खान का दबदबा था। मगर 1998 में पहली बार बहरोज के घर में एक नौजवान डीपीओ की क़यादत में रेड पड़ी तो सब हैरान हो गए। बहरोज ने इस डीपीओ को गौर से देखा तो बहरोज की आसिया के साथ शादी एक अजीब अंदाज में हुई थी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एक ऐसी लड़की जिसको इसने ना कभी पहले देखा था ना ही इसके बारे में सोचा था। ये तो बहरोज की मंगनी की तकरीब थी जहां इसने पहली बार आसिया को देखा था। बहरोज की तो साइमा के साथ मंगनी की तकरीब हो रही थी। मंगनी की इस तकरीब में बड़े बड़े ख़ानदान के लोगों ने शिरकत की थी। मगर ये साइमा की ज़िद थी कि इसने अपने तमाम क्लास फेलोज़ को भी अपनी मंगनी की तकरीब में दावत दे दी। हालांकि साइमा की वालदा ने अपनी बेटी से कहा भी था कि बेटी, तुम्हारी क्लास में 100 किस्म की लड़कियां होंगी, कोई किस ख़ानदान से होगी तो कोई किस ख़ानदान से तल्लक रखती होगी, लेकिन हमारा एक स्टेटस है, हम सब लोगों से तल्लुकात नहीं रख सकते। चलो तुम अपनी क्लास में अगर अपने लेवल की ही अपनी किसी करीबी दोस्त को मंगनी की इस तकरीब में बुला लेती तो और बात थी, लेकिन जहाँ मामला ये है कि तुमने क्लास की 90 लड़कियों को दावत दे दी, ये बात बहुत अजीब है। वो अपनी बेटी को अब भी मजबूर कर रही थी कि ऐसा मत करो, लेकिन साइमा तो अपने बाप की लाडली थी। माँ की तरफ से थोड़ी सी भी सख्ती पर वो अपने बाप के पास गई और रोना शुरू कर दिया। मसूद साहब ने जब अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो इससे पूछा कि क्या हुआ। वो अपनी बेटी साइमा से बेहद मोहब्बत करते थे। साइमा ने अपने बाप के सामने अपनी माँ की शिकायत की। यही कहा कि मेरी ख्वाहिश है मेरी क्लास की तमाम लड़कियां इस फंक्शन में शिरकत करें। मैं अपनी खुशियों में इनको शामिल करना चाहती हूँ और माँ मुझे ऐसा करने से मना कर रही है। मसूद साहब अपनी बीवी के पास आए और कहा कि मेरी बेटी जैसा चाहती है वैसा ही होगा और आइंदा मैं इसकी आंखों में आंसू ना देखूं। साइमा की माँ खामोश हो गई, लेकिन वो अपने शोर से यही कह रही थी कि आपने अपनी बेटी को सर पर चढ़ा रखा है। खैर, अब मैं तो इसे रोक नहीं सकती। मैं जानती हूँ वो जैसा कहती है वैसा ही करती है। पहले कब इसने हमारी कोई बात मानी। मसूद साहब ने अपनी बीवी को प्यार से समझाया कि ये खुशी का मौका है। अगले हफ्ते मेरी बेटी की तकरीब है। 2 बड़े ख़ानदानों में ये रिश्तेदारी हो रही है। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी कि मेरे बचपन का दोस्त सजावल खान अब मेरा रिश्तेदार बन जाएगा। इसके बेटे बहरोज से मेरी बेटी साइमा की शादी होगी। अगले हफ्ते एक बहुत बड़े हाल में इस तकरीब का आगाज़ हुआ और साइमा ने अपने वादे के मुताबिक अपनी यूनिवर्सिटी की सारी क्लास फेलोज़ को इस तकरीब में दावत दी। सिर्फ दावत नहीं दी बल्कि घरों से इनको पिक करने के लिए साइमा के बाप ने स्पेशल गाड़ियां भी भेजी थी जो इनको शादी हाल तक लाई थी। तमाम मेहमानों का खूब इस्तकबाल किया गया। इसी तकरीब में आसिया ने भी शिरकत की थी और बहरोज ने पहली बार आसिया को वहां देखा था। वो सादा से कपड़ों में मलबूस थी, लेकिन बहरोज अपनी आंखें वहां से नहीं हटा रहा था। वो पहली नज़र में ही आसिया का दीवाना हो चुका था। गो के इस तकरीब में इसने कोई ड्रामा ना किया। साइमा इसके साथ ही बैठी थी। मंगनी की अंगूठी भी पहनाई गई। तमाम मेहमानों को खाने का भी खिलाए गए। मगर अब वो फैसला कर चुका था, एक ऐसा फैसला जो इतना आसान नहीं था। मगर आसिया पर वो अपना दिल हार बैठा था। मंगनी की ये तकरीब ख़त्म हुई। तमाम मेहमान अपने अपने घरों को जा चुके थे। एलियट क्लास के तमाम लोगों ने साइमा की इस हरकत पर नाराज़गी का इजहार भी किया कि इसने तकरीब में कम स्टेटस की लड़कियों को भी शिरकत की दावत दी। लेकिन साइमा का बाप इस मामले में अपनी बेटी के साथ खड़ा था। बहरोज घर गया तो अपनी माँ को अपने कमरे में ले गया, अंदर से दरवाज़ा बंद किया। माँ हैरान थी कि मुझसे क्या कहना चाहता है,
پھر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس معاملے میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا اور ابا کو بھی منانا ہوگا۔ ماں جانتی تھی اور اپنے بیٹے کی طرف حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ کیوں پہیلیاں بجوا رہی ہو؟ بہروز نے اپنی ماں سے کہا کہ منگنی کی اس تقریب میں مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی سے شادی کروں گا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی اتاری اور ماں کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ ماں کبھی انگوٹھی کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف۔ اس نے بہروز سے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو؟ اگرچہ مذاق ہے تو مجھے اس طرح کا بیہودہ مذاق بالکل پسند نہیں۔ بہروز نے ماں سے کہا، ماں میں مذاق نہیں کر رہا۔ سائمہ سے شادی آپ لوگوں کی خواہش تھی اور آپ لوگوں کی خواہش کا میں نے احترام کیا، کیونکہ اس وقت مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں تھی، میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر اب تو مجھے اپنے جینے کا مقصد مل چکا ہے۔ پھر اس نے جیب سے فون نکالا۔ اس نے تقریب کے دوران ہی آسیہ کی تصویر لے لی تھی۔ پھر اس نے اپنی ماں کو وہ تصویر دکھائی اور کہا کہ اس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں اسے بار بار سمجھا رہی تھی کہ اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ ابھی تک تو تمہارے باپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن جیسے ہی تمہارے باپ کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ مگر وہ اپنی ماں سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے اب اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنے فیصلے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مجبوراً زرینہ کو اپنے شوہر سے بات کرنا پڑی۔ سجاول خان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو زرینہ نے کہا کہ آپ کا بیٹا سائمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سجاول خان یہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی؟ منگنی تو ہو چکی ہے اور اب شادی نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ جس پر زرینہ نے سر جھکا کر کہا کہ اسی تقریب میں بہروز کو سائمہ کی کوئی کلاس فیلو نظر آئی تو اب اسی سے شادی کرنے کی ضد کر رہا ہے۔ سجاول نے کہا کہ بہروز بچہ ہے، بیوقوف بھی ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، یہ رشتے ناتے کوئی ڈرامہ نہیں۔ پھر اس نے اپنے بیٹے بہروز سے بات کی، بڑے ہی پیار سے اسے سمجھایا کہ بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مسعود میرے بچپن کا دوست ہے، کیوں ہم دوستوں میں یہ رشتہ ہی ختم کرنا چاہتی ہو؟ کچھ اپنے باپ کی عزت کا بھی خیال کرو، احساس کرو۔ جس پر بہروز نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ بھی میری پسند کا خیال رکھیں، مجھے وہ لڑکی پسند ہے اور اسی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، جبکہ سائمہ سے شادی آپ لوگوں کی مرضی تھی، میری مرضی تو اس وقت بھی شامل نہیں تھی۔ سجاول نے اپنا آخری فیصلہ سنایا کہ تم جو کہہ رہی ہو ایسا ممکن نہیں ہے، کم از کم میری زندگی میں تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں۔ اگر تم اپنی ضد پر قائم رہے تو پھر میں تم سے لا تعلق ہو جاؤں گا۔ بہروز شروع سے ہی بہت جذباتی تھا، والدین نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ جس زندگی میں پہلی بار تھا کہ اس کے باپ سجاول نے سخت لہجے میں اس سے بات کی۔ بہروز سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ کمرے کے اندر ہی اس نے ایک دوائی زیادہ مقدار میں لے لی۔ صبح ناشتے میں اس کی ماں نے اسے آواز دی لیکن وہ نیند سے بیدار نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو بتایا۔ سجاول بھی دروازے کے باہر اپنے بیٹے کو پکارتا رہا لیکن کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر کھڑکی سے انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بہروز کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور وہ ہوش میں نہیں۔ جلدی سے ایک ملازم کو بلایا گیا اور پھر دروازے کو توڑا گیا۔ بہروز کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ 2 دن تک وہ مسلسل بے ہوش رہا۔ پھر ہوش آنے پر ڈاکٹر نے سجاول کو بتایا کہ بہروز کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ اس کی ماں زرینہ اپنے بیٹے سے لپٹ کر یہی کہنے لگی کہ بیٹا تم جیسا چاہو گے وہی ہوگا، ہم کبھی بھی تمہاری خوشیوں کے درمیان حائل نہیں ہوں گے۔ سجاول کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور بیٹے کے ٹھیک ہونے پر اس نے خیرات کی اور اپنے دوست مسعود کے گھر گیا۔ ہاتھ جوڑ کر اپنے دوست مسعود سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میرے بیٹے نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس حد تک چلا جائے گا، لیکن کیونکہ اب اس کی زندگی کا معاملہ ہے تو میں مجبور ہوں۔ وہ سائمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، منگنی کی انگوٹھی بھی اس نے واپس کی ہے۔ مسعود زبان سے کچھ نہ بولا، بیٹی کے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی نکالی اور وہ واپس سجاول کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ سائمہ کو جب پتہ چلا کہ بہروز نے آسیہ کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے، یہ منگنی توڑ دی ہے، تو وہ غصے سے آگ بگولا تھی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو۔ مسعود اپنی بیٹی سے پوچھ رہا تھا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو، لیکن وہ اپنے باپ کو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس نے یہی کہا کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ پھر وہ اسپیشل آسیہ کے گھر گئی۔
آسیہ تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے شروع سے خواہش تھی کہ سائمہ سے میری دوستی ہو جائے۔ جب وہ سائمہ کو دیکھتی کہ ایک بڑی سی گاڑی میں وہ یونیورسٹی آتی تھی تو یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں سائمہ کو رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور آسیہ بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک تھی جو سائمہ سے بہت متاثر تھی۔ اس کے کپڑے، اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ، یہ سب دیکھ کر سائمہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا، لیکن سائمہ نے کبھی آسیہ اور اس جیسی لڑکیوں کو کبھی منہ نہیں لگایا تھا۔ ایک واجبی سا سلام کیا، لیکن جب آسیہ کو پتہ چلا کہ سائمہ کی منگنی ہے اور اسے بھی دعوت دی گئی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ خوشی سے اچھل رہی تھی اور اس کی بہن عالیہ سے پوچھ رہی تھی کہ اس میں اتنا خوش کیوں ہو رہی ہو؟ خوش تو ایسے ہو رہی ہو جیسے سائمہ کی نہیں بلکہ تمہاری منگنی ہونے جا رہی ہے۔ لیکن وہ اپنی بہن سے کہہ رہی تھی کہ بیوقوف، تم نہیں سمجھتی، ایک بڑے فنکشن میں شرکت کروں گی جہاں بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے گی، اور ایسا ممکن کیسے ہے کہ سائمہ مجھے دعوت دے اور میں اس دعوت میں شرکت نہ کروں؟ مگر پھر بھی منگنی کی اس تقریب میں وہ ایک سادہ سے لباس میں گئی کیونکہ اس کے پاس شادی کا کوئی جوڑا موجود نہیں تھا۔ لیکن آج اچانک اس نے سائمہ کو جیسے ہی اپنے دروازے پر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور سائمہ سے کہنے لگی، سائمہ یہ تم ہو اور ہمارے گھر آئی ہو؟ وہ سائمہ کی اوبگت کرنے لگی، مگر سائمہ خاموش تھی، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر سر سے لے کر پاؤں تک اس نے آسیہ کو دیکھا اور پھر کہنے لگی، اچھا تو یہ تم ہو جس پر بہروز خان اپنا دل ہار بیٹھا ہے، اور تمہاری خاطر اس نے منگنی ختم کر دی مجھ سے۔ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تمہارے میں ایسی کون سی خاص بات تھی جس کی وجہ سے اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ آسیہ نے جب یہ سنا تو اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور پھر سائمہ سے کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ جس پر سائمہ نے کہا، ہاں میں ہوش میں ہوں، لیکن لگتا ہے بہروز خان ہوش میں نہیں تھا۔ منگنی کی تقریب میں تجھے بلانا میری سب سے بڑی غلطی تھی، اور مجھے اس غلطی کی سزا ملی ہے کہ اب بہروز میرا نہیں رہا۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس چلی گئی، مگر آسیہ کے چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی اس شخص اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ خبر سن کر کتنا خوش ہوئی۔ اس نے خوشی خوشی یہ بات اپنی بہن عالیہ کو بتائی۔ عالیہ نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شہزیب بھائی کے بارے میں کبھی تم نے نہیں سوچا، جو تم سے شادی کے سپنے دیکھ رہا ہے، اور تمہاری بھی تو اس کے ساتھ منگنی طے ہو چکی ہے۔ آسیہ نے اپنی بہن سے کہا کہ تم بھی پاگل ہو، منگنی کی حیثیت یہی ہے کہ اتنا بڑا فنکشن ہوا، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اس تقریب میں دعوت دی گئی، منگنی کی انگوٹھیاں بھی پہنائی گی، لیکن سب کچھ ضائع ہو گیا، اور جس سے اس کی منگنی طے ہوئی اب وہ لڑکی اس کی زندگی میں نہیں، اور جس کو اس نے دعوت دی تھی ایک عام حیثیت کی لڑکی کو اس نے پسند کیا۔ عالیہ اپنی بہن سے پوچھ رہی تھی، تو کیا شہزیب سے تم یہ رشتہ ختم کر دو گی؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ ہر کسی کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، جس طرح بہروز نے اپنا آزادانہ فیصلہ کیا، میں بھی اس بات کا حق رکھتی ہوں کہ اپنی زندگی جیوں۔ بہروز کے ملازموں کی تنخواہ بھی میرے خیال میں شہزیب سے زیادہ ہوگی۔ بس اب تو دعا کرو کہ کسی طرح بہروز جلدی سے اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجے۔ مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ بہروز کے والدین اس بات کے لیے راضی ہوں گے بھی یا نہیں۔ عالیہ بہن کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی اور اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ اب اللہ ہی آپ کو ہدایت دے، آپ کے خیالات سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتی۔ پیسہ دولت سب کچھ نہیں ہوتا، رشتے ناتے اور مخلص دوست سب سے بڑی دولت ہے، جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن وہ اپنی بہن سے یہی کہہ رہی تھی کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، تم نہیں جانتی، میں تم سے بڑی ہوں، میں حقیقت کو سمجھتی ہوں۔ پیسہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور آج کل کے زمانے کے لوگ پیسے کے سامنے ہی جھکتے ہیں۔ آسیہ کے دل کی مراد پوری ہو گئی، اور دوسرے دن ہی اس کے گھر کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی سے سجاول اور اس کی بیوی زرینہ اترے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے آسیہ کا ہاتھ مانگا، اور آسیہ کی ماں اپنی بیٹی کی قسمت پر حیران تھی۔ کئی خیالات اس کے دماغ میں بھی گزر رہے تھے۔ اس کے دو بیٹے بے روزگار پھر رہے تھے، تو وہ سوچنے لگی کہ سجاول خان کی کسی کمپنی میں میرے بیٹوں کو جاب تو آرام سے مل جائے گی، ہمارے تو دن ہی پھر جائیں گے۔ اس نے فوراً اس رشتے سے ہاں کر دی، اور ساتھ شادی کی تاریخ بھی طے ہوئی۔ زرینہ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ ہم نے تمہاری شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ یہ سن کر بہروز کافی خوش ہوا۔ عالیہ اپنی ماں کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی، ماں یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اتنی جلدی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور اپنی بہن کے بارے میں نہیں سوچا؟ شہزیب آپ کا اپنا بھانجا ہے اور آپ نے یہ رشتہ ہی ختم کر دیا۔
اس کی ماں نے عالیہ کو ڈانٹنا شروع کیا کہ تم بیوقوف، کچھ نہیں جانتی، نہ ہی کچھ سمجھتی ہو۔ اس کی ڈگری مکمل ہو چکی ہے لیکن ابھی تک اسے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی، اور اگر فرض کرو آسیہ کو ہم نے اس گھر میں بھیج دیا تو اس گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ اس کی بھابیاں اور بہنیں میری بیٹی کی زندگی عذاب بنا کر رکھ دیں گی۔ ساری زندگی میں نے بھی اسی محتاجی میں گزاری ہے۔ اب میں ایسا تو نہیں چاہوں گی کہ میری بیٹیاں بھی میری طرح مفلس اور محتاجی کی زندگی گزاریں۔ بیوقوف لڑکی، اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں سوچو۔ تمہاری بھی جاب ہو سکتی ہے اور تمہارے بھائیوں کو بھی اعلیٰ نوکری ملے گی۔ شکر ہے اس دن میری بیٹی اس تقریب میں چلی گئی، حالانکہ میں تو اسے منع ہی کر رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دعوت ہمارے لیے کتنی مفید ثابت ہوگی۔ دوسرے دن ہی شاہ زیب کی ماں اپنی بہن بلقیس کی گھر آئی اور بہن سے کہنے لگی کہ بلقیس، میں نے جو سنا ہے کیا یہ سچ ہے؟ جس پر بلقیس نے جواب دیا، جی بہن، آپ نے بالکل سچ ہی سنا۔ وہ رو کر اپنی بہن سے کہنے لگی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ جانتی ہو شاہ زیب یتیم ہے، اور کیا وہ تمہارا بھانجا نہیں؟ جس پر بلقیس نے اپنی بہن کو جواب دیا کہ میرے بچے بھی یتیم ہیں، میں بھی بیوہ ہوں، آپ کا بیٹا پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا رہا ہے، 12,000 10,000 سے زیادہ تنخواہ اسے نہیں مل رہی، اور تم خود انصاف کرو، مجھے بتاؤ کیا اس کی تنخواہ میں وہ بیوی کو گھر میں خوش رکھ سکتا ہے؟ جبکہ بہروز تو کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے اور ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ کوئی بیوقوف اور جاہل ماں ہی ہوگی جو اپنی بیٹی کے لیے ایسے رشتے سے انکار کرے، اور میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیٹی کا بھلا چاہتی ہو۔ اگلے ماہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میں تجھے بھی اس شادی میں شرکت کی دعوت دے رہی ہوں۔ بلقیس کی یہ بات سن کر شاہ زیب کی ماں وہاں سے روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ عالیہ کمرے میں رو رہی تھی۔ وہ تو اپنی خالہ کو ملنے بھی نہیں آئی تھی کیونکہ وہ شرمسار تھی، شرم سے ڈوب رہی تھی، اپنی خالہ کا سامنا بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر آسیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اگلے مہینے بہروز کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ سجاول کے بیٹے کی یہ بہت بڑی شادی تھی۔ بہروز بہت خوش تھا کہ اسے اپنی پسند ملی، جبکہ آسیہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے امیر گھر میں وہ بہو بن کے جائے گی اور اتنے بڑے بنگلے میں راج کرے گی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں آسیہ بہت خوش تھی۔ بہروز اسے گھمانے کے لیے ترکی بھی لے کے گیا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ ملک سے باہر جائے گی، لیکن اب تو ہنی مون کے لیے اسے بہروز کئی ممالک میں لے گیا اور بہروز سے بہت خوش تھی۔ لیکن بہروز کی ایک عادت سے آسیہ کو مسئلہ تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے اس بات کا اظہار بھی کیا۔ بہروز مختلف پارٹیز میں شرکت کرتا تھا جو کہ اس کے دوستوں کی طرف سے تھی، اور اس کی دوستی کے سرکل میں لڑکیاں لڑکے دونوں شامل تھے۔ آسیہ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ اس کا شوہر بہروز بڑے بڑے خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہے، اور وہ بھی بہروز سے ملنے اس کے گھر آتی تھی۔ جب آسیہ سے برداشت نہ ہوا تو ایک دن اس نے یہ بات اپنے شوہر سے کہی کہ اب آپ شادی شدہ ہو چکے ہیں، لہٰذا یوں نوجوان لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ لگانا، یہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ لیکن بہروز نے صاف الفاظ میں اپنی بیوی کو یہ بتا دیا کہ میں ایک آزاد خیال انسان ہوں، میں اس طرح کی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا کہ شادی کے بعد بندہ اپنے پرانے دوستوں کو ہی بھول جائے۔ مگر آسیہ سے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی، اور ایک دن اس نے اپنے شوہر سے بدلہ لینے کا فیصلہ بھی کیا۔ اپنے پہلے منگیتر کو کال کی، ایک ہوٹل میں اسے بلایا اور کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ شاہ زیب کافی عرصے بعد آسیہ کی کال دیکھ کر حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے، ایسی کون سی بات ہوگی جو مجھ سے کہنا چاہتی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ بتائے گئے ہوٹل پہ جا پہنچا۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد شاہ زیب آسیہ سے پوچھنے لگا، خیریت تو تھی، آج اچانک تجھے میری یاد کیسے آ گئی؟ جس پر آسیہ اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ تم میری کزن ہو، میں تم سے نفرت نہیں کرتی تھی، نہ ہی میرے کسی قسم کے ارادے تھے تم سے رشتہ ختم کرنے کے، لیکن میں نے اپنی ماں کی خواہش کا احترام کیا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ یہ اچھا رشتہ ہے، اور پھر اس نے اس رشتے کے لیے ہاں بھی کہہ دی تھی۔ تم کبھی اپنی ماں کے فیصلے کے خلاف جا سکتے ہو؟ شاہ زیب اس کی بات سن کر خاموش رہا اور اس سے محض اتنا کہہ سکا کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ تمہاری ماں نے ٹھیک کیا یا غلط، لیکن ایک بات تو طے ہے، اگر تم بہروز کے ساتھ خوش ہوتی تو یوں مجھے ہوٹل پہ نہ بلاتی، مجھ سے ملاقات نہ کرتی۔ شاہ زیب کی یہ بات سن کر آسیہ کو غصہ آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور شاہ زیب سے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ، تم جیسے لوگوں کی سوچ ہی چھوٹی ہے۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ مجھ سے مل کر تم خوش ہوگے،
کیونکہ منگنی ہونے پر تو تم مجھ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے۔ شاہ زیب نے آسیہ کو کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ آسیہ وہاں سے واپس لوٹی، بہروز سے کہنے لگی، آج میں بھی اپنے دوست سے مل کر آئی ہوں۔ پھر اس نے اپنے موبائل سے اسے شاہ زیب کی تصویر بھی دکھائی، مگر بہروز کے چہرے پر کسی قسم کی تبدیلی نہ آئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر اپنے کام میں مصروف رہا اور آسیہ کا غصہ برقرار رہا۔ 1 سال بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ اگر بہروز اپنی عادات میں تبدیلی نہ کر سکا، آسیہ اس سے یہی کہتی تھی کہ اب ایک بچے کے باپ بن چکے ہیں، آپ کم از کم پارٹیز میں جانا تو بند کریں، اپنے باپ کا کاروبار سنبھالیں، آپ کے باپ کی عمر بڑھ رہی ہے۔ مگر بہروز نے اس پر غصہ کیا اور اپنے کام سے کام رکھو، مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں۔ بہروز اور آسیہ کے دن آئے روز جھگڑا جاری رہتا اور یہ جھگڑا ان کی طلاق کا سبب بنا۔ اسلم محض 2 برس کا ہی تھا جب ایک دن بہروز نے آسیہ کو طلاق دے دی۔ آسیہ اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا میرے ساتھ ہی رہے گا، مگر اس نے اپنا بیٹا اس سے چھین لیا، قرضے کے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اسلم اپنی ماں کے لیے ہر وقت روتا، حتیٰ کہ مجبوراً اسے 2 سال کے بچے کو نیند کی گولیاں دینی پڑی، مگر اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب بھی کبھی نیند سے بیدار ہوتا تو ماں کو یاد کر کے روتا۔ بچہ دن بدن کمزور ہو رہا تھا اور ماں نے اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ بیٹا، اپنی مرضی سے تو نے شادی کی تھی اور 3 سال بعد اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی۔ نہ ہم اس شادی پہ خوش تھے، نہ اس طلاق میں ہماری رضامندی شامل تھی۔ تم دونوں کی جدائی میں سب سے زیادہ نقصان اس بیچارے اسلم کا ہوا ہے۔ ذرا اس کی آنکھوں میں تو دیکھو کتنی اداسی ہے، یہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں، یہی کہتی ہوں کہ اسے واپس آسیہ کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ زندہ رہے، تم اپنے بیٹے کے لیے خرچ بھیجتے رہنا۔ اس نے اسلم کو گاڑی میں بٹھایا اور آسیہ کے پاس چھوڑ کر آیا اور یہ بھی کہا کہ میں اسلم کے لیے خرچ بھیجتا رہوں گا۔ لیکن آسیہ نے فوراً انکار کیا کہ تمہارا پیسہ اس بچے پر حرام ہے، اگر تم نے پیسے بھیجے تو میں ان کو ضائع کر دوں گی۔ یہ سن کر بہروز کو بہت غصہ آیا اور اس نے غصے کی حالت میں یہی کہا کہ بھاڑ میں جاؤ، تم اور تمہارا یہ بیٹا، اب یہ مرے یا جیے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسلم کی طبیعت روز بروز بگڑ رہی تھی۔ معصوم بچے کو چپ کرانے کے لیے اسے جو نیند کی گولیاں دی گئی، اس کی وجہ سے اسلم کے گردوں پہ اثر پڑ گیا۔ اس کے گردے خراب ہو چکے تھے اور آسیہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس کے علاج کے لیے کافی پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن آسیہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آسیہ کی ماں روز اپنی بیٹی کو اسی بات کا طعنہ دیتی کہ کم سے کم اس کمبخت کو تو اپنے باپ کے پاس ہی رہنے دیتی، اب اس کا علاج ہم کہاں سے کروائیں؟ آسیہ اب اپنے بیٹے کی اس بیماری سے تنگ آ چکی تھی۔ مجبوراً وہ دوبارہ بہروز کے پاس گئی اور اس سے یہی کہا کہ یہ اپنا بیٹا مجھ سے واپس لے لو، یہ سخت بیمار ہے اور اگر یہ میرے پاس رہا تو زندہ نہیں رہے گا، میں اس کا علاج نہیں کروا سکتی۔ بہروز آسیہ کی یہ بات سن کر تپ گیا اور اسے کہنے لگا کہ عجیب ڈرامہ باز عورت ہو، تمہارا بیٹا تجھ سے بھی بڑا ڈرامے باز ہے، میرے پاس یہ رہنا نہیں چاہتا اور تمہارے پاس جا کر یہ بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے سیکورٹی گارڈ کو آواز دی اور اس عورت کو اور بچے کو دھکے دے کر یہاں سے نکالو، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں کہ میں ان کی بات سنوں۔ سیکورٹی گارڈ اسے دھکے دینے لگا تو اس نے کہا، خبردار، مجھے مت چھونا، میں خود جا رہی ہوں، دھکے دینے کی ضرورت نہیں۔ آسیہ نے اپنا بیٹا ایک یتیم خانے کے حوالے کیا۔ مینیجر سے یہی کہا کہ بچے کا میں علاج نہیں کروا سکتی۔ اسلم کا یتیم خانے میں ہی علاج ہو رہا تھا اور اس کی تعلیم کا بندوبست بھی وہیں ہوا۔ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو مینیجر نے اپنے والدین سے بارے میں پوچھتا تھا۔ مینیجر نے اسے یہی کہا کہ بیٹا، تو دنیا میں وہ بدقسمت بچہ ہے جس کا باپ بھی زندہ ہے اور جس کی ماں بھی زندہ ہے۔ تمہارے باپ نے بھی دوسری شادی کر لی جبکہ تمہاری ماں نے بھی شادی کر لی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے تمہاری ماں تمہیں یہاں چھوڑ کر گئی تھی، اس وقت تم بیمار تھے، پھر اللہ نے تمہیں شفا دی اور مکمل صحت یاب ہو چکی ہو۔ اسلم کو اپنے والدین سے نفرت ہو چکی تھی۔ اسے اس بات کی نفرت تھی کہ 15 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن اس کے والدین میں سے کسی نے بھی اس کی خبر نہ لی۔ اسے اس بات کا گلہ تھا کہ ماں سے شکوہ تھا کہ اگر میری پرواہ ہی نہیں کرنی تھی، مجھے ساتھ رکھنا ہی نہیں تھا تو جنم کیوں دیا؟ جبکہ اپنے باپ سے اسے یہ شکوہ تھا کہ اتنا دولت مند ہونے کے باوجود بیٹے کے علاج کے لیے پیسے ختم ہو گئے اور یتیم خانے کے فنڈ سے میرا علاج ہوتا رہا۔ وہ محنت کر رہا تھا، پڑھائی میں آگے آنا چاہتا تھا، جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ماں باپ کے خلاف اس کے دل میں نفرت دن بدن بڑھ رہی تھی۔ مینیجر نے اسلم کو بہت پیار دیا تھا۔ یوں تو اس یتیم خانے میں بہت سارے بچے تھے لیکن اسلم کی کہانی سب سے افسردہ تھی۔
یہ اس یتیم خانے کا واحد بچہ تھا جس کے والدین اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے، لیکن بچے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، نہ ہی وہ اس سے کسی قسم کا رابطہ رکھتے۔ اس بات نے منیجر کے دل میں اسلم کے لیے محبت ڈال دی۔ منیجر کی بیٹی کے ساتھ ہی اسلم کی شادی ہوئی اور اسلم کی زندگی کا ایک بہترین آغاز ہوا۔ فاطمہ اس کے لیے بہت ہی خوش نصیب ثابت ہوئی، کیونکہ شادی کے بعد ہی اسلم نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور ASP تعینات ہوا۔ پھر ترقی کرتا ہوا وہ شہر کا DPO بن کے آ چکا تھا۔ بہروز خان کے خلاف وہ کافی عرصے سے ڈیٹا اکٹھا کر رہا تھا اور اپنے ہی بات کے گھر پر ریڈ کرنا چاہتا تھا، جبکہ اسے اپنی ماں کے بارے میں پتہ چلا کہ شادی کے بعد شوہر کی وفات ہوئی اور بچے اسے چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ وہ ایک اولڈ ہاؤس میں رہ رہی ہے۔ اپنی بیوی فاطمہ کے کہنے پر وہ اپنی ماں سے ملنے گیا۔ اس دن ماں بہت روئی، بیٹے سے معافی مانگنے لگی کہ حالات کی چکی میں اس قدر پس گئی کہ تجھ سے نہ مل سکی۔ اس کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ ماں کو اولڈ ہاؤس سے واپس اپنے گھر لایا۔ بہروز خان کے خلاف یہ پہلا افیسر تھا جس نے اس کے گھر میں ریڈ لگائی اور ثبوتوں کے ساتھ بہروز کو اسی کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ بہروز جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا اور اسلم اس کے پاس آیا اور اسے یہی کہا کہ یوں تو تمہارے بہت سے جرم ہیں، مگر سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ تو نے اپنے بیٹے کو اپنانے سے انکار کیا۔ اس جرم کے لیے میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے آپ کو معاف کر دیا تو کل کو ہر والد اپنے بچے کو اپنانے سے انکار کرے گا اور اسے لاوارث چھوڑ دے گا۔